अस्सलाम वालेकुम, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। डॉन न्यूज़ पर इन फोकस के साथ मैं हूं नादिया नकी। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान ताल्लुकात अभी जो है वो एक तरह से सही हो ही रहे थे, लेकिन गुज़िश्ता रात 11 और 12 के बीच में अफ़गानिस्तान की जानिब से पाकिस्तान और अफ़गान बॉर्डर पर जो स्ट्राइक्स की गई यानी जो बिला इश्तियाल फायरिंग की गई, जिसके नतीजे में पाकिस्तान ने फिर इसका भरपूर जवाब दिया। और हमने देखा कि गुज़िश्ता रात से सोशल मीडिया पर और वैसे भी जो सारी ख़बरें आ रही थीं उसमें पाकिस्तान अफवाज की जानिब से मौसर जवाब दिया गया है। और इस वक्त यानी आज शाम को आपने देखा कि ISPR की जानिब से प्रेस रिलीज़ भी जारी की गई। कई वीडियोज़ जो हैं वो गुज़िश्ता पूरी रात जो है वो भी आप देखते रहे, और दोनों अतराफ़ ऐसे लगे हुए थे जो मैंने पहले कभी भी कम अज़ कम अपनी सहाफ़ती ज़िंदगी में नहीं देखा। लेकिन बहरहाल ये समझ में आया कि किस तरह से अफ़गान तालिबान और जो ख्वारिज की सरपरस्ती में यानी जो फितनतुल हिंदुस्तान है उसने किस तरह से पाक अफ़गान बॉर्डर के मुतादिद जगहों के ऊपर स्ट्राइक्स की, जिसके नतीजे में जो जवाब दिया गया है उसके मुताबिक 200 से ज़ायद तालिबान हलाक हुए हैं, जबकि अफ़गानिस्तान की मुतादिद जो पोस्टें हैं तकरीबन 21 पोजीशन पर वक्ती तौर पर कब्ज़ा भी किया गया। कई ऐसे ठिकाने थे जहाँ से पाकिस्तान पर यानी अफ़गानिस्तान की सरजमीन को इस्तेमाल करते हुए फितनतुल हिंदुस्तान पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए वो लॉन्च पैड्स बने हुए थे, उनको भी उड़ाया गया है। ISPR ने जो प्रेस रिलीज़ जारी किया है उसमें उन्होंने कहा है कि अफ़गान सरजमीन को अपने ख़िलाफ़ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल करने को हरगिज़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और हमें तशवीश है कि ये संगीन झड़प उस वक्त हुई जब तालिबान के वज़ीर ख़ारजा का भारत का दौरा जारी था। आपको मालूम है कि फ़ॉरेन मिनिस्टर अफ़गानिस्तान अमीर मुत्तकी साहब भारत के दौरे पर हैं। गुज़िश्ता रोज़ जो एलामिया जो जॉइंट स्टेटमेंट भी जारी हुआ उस पर भी पाकिस्तान ने एतराज़ उठाते हुए दफ्तर ख़ारजा ने जो अफ़गानिस्तान की जो यहाँ पर एम्बेसी है उनको जो है तलब भी किया गया और अपना डिस्प्लेजर भी शो किया गया है। ये जो गुज़िश्ता रात जो पूरी स्कर्मिश हुई है यानी पाक अफ़गान बॉर्डर पर, उसके नतीजे में 23 जवानों ने जाम शहादत भी नोश किया है, जबकि 29 जवान ज़ख्मी हुए हैं। अब इस पर बात करते हैं, इसकी टाइमिंग पर बात करते हैं, क्यों ये हुआ और ऐसी क्या ज़रूरत पेश आई कि जिसकी बिना पर पाकिस्तान की जो पाक अफ़गान बॉर्डर है उस पर जो है ये स्ट्राइक्स की गई हैं, और फिर अब क्या आगे हम देख रहे हैं। साथ मौजूद हैं, मैं अपने मोहतरम मेहमानों का तारुफ कराती चलूँ। हमारे साथ है समी यूसुफ़ज़ई, माहिर अफ़गान उमूर हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, बेहद शुक्रिया फॉर जॉइनिंग अस। उनके साथ तशरीफ़ फरमा है ब्रिगेडियर रिटायर्ड वक़ारुल हसन साहब, दिफ़ाई तज्ज़िया निगार हैं, आपका भी बेहद शुक्रिया। ब्रिगेडियर साहब, गुफ्तगू का आगाज़ मैं आपसे करना चाहूँगी। अफ़गान तालिबान और फितनतुल हिंदुस्तान का पाक अफ़गान बॉर्डर पर जो आप देख रहे हैं कि जिस तरह से अटैक किया गया, और बाकायदा फिर बहुत सारी बातें की जा रही थी जो कि सोशल मीडिया पर बहुत से लोग, इवन समी, बहुत सी चीज़ें वेरीफाई करते रहे, और डिफरेंट जो जर्नलिस्ट है वो भी बताते रहे, सिक्योरिटी ज़राए से भी इत्तलात आती रहीं। सवाल ये पैदा होता है कि एक ऐसे वक्त में जब अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान में ठीक है मसाइल हैं, मुश्किलात हैं, एक पॉइंट ऑफ कंटेंशन है, लेकिन बातचीत हो रही है, ऐसे में इस अटैक की क्या ज़रूरत थी? थैंक यू वेरी मच। बेसिकली आई थिंक जो मुनाफकत रही है इस तालिबान रजीम की, वो आई थिंक ओपनली एक्सपोज हो गई है ये, और ये बड़ा अच्छा हुआ है फॉर पाकिस्तान एंड फॉर पीपल ऑफ अफगानिस्तान। जो पहले ढके छुपे तरीके से ये वारदातें करते थे, दे वुड स्पॉन्सर। देखिए 21st सेंचुरी का 3rd डिकेड है और उसका भी हाफ गुजर चुका है। इसमें चीजें छुपाना बड़ा मुश्किल है कि आप तश्कीलें जो है तश्कील दें, उसके बाद उनको भिजवाएं, एंड देन यू डिनाइड। इवन अभी मुत्तकी साहब डिनाई कर रहे थे, अभी मॉस्को फॉर्मेट में इनको वार्निंग भी दी गई है, रशिया, चाइना, पाकिस्तान, ईरान और बाकी जो मेंबर्स थे वहाँ पे, कि आप ये टेररिज्म की फैक्ट्रियां बंद करें। लास्ट ईयर सितंबर में भी हुआ था जी। तो सबसे ज्यादा सफर भी पाकिस्तान का रहा है। तो एक तो आई थिंक अच्छा हो गया कि ये बिल्ली जो थैले से बाहर आ। दूसरा टाइमिंग, जैसे आपने मेंशन किया है कि मुत्तकी साहब वहाँ पे गए हैं, तो क्या डिमांड थी? ये डबल डॉक्ट्रिन है बेसिकली, और आई वुड से कि पाकिस्तान आर्मी ने, पाकिस्तान एयरफोर्स ने ये डॉक्ट्रिन जो है दरिया काबुल में भी डबो दी है। और एक आई थिंक आप कहते हैं ना थोड़ा सा एप्रीहेंशन थी या आप कहते हैं रेस्ट्रेंट होता था, वो खत्म हो गया। आई थिंक अभी डिक्लेयर्ड पॉलिसी यही है कि एनी अटैक ऑन पाकिस्तानी सॉइल जो अफगानिस्तान से बेस्ड होगा, उसका जवाब अक्रॉस द बॉर्डर भी दिया जाएगा। तो एक तो उस लिहाज से आई थिंक इट्स अ वेरी क्लियर पॉलिसी व्हिच हैज कम। बाकी जो है देखें, तालिबान जब आए हैं सबसे ज्यादा सपोर्ट किस मुल्क ने की है? जब इनको मुंह नहीं लगाता था तो पाकिस्तान पहले इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस यहाँ पे, और बड़ा आई थिंक जेन्युइन तरीके से
ڈیزائر تھی پاکستان کے عوام کی, اور وی ور ویری ہیپی کہ چیزیں سیٹل ہو جائے گی. لیکن آئی ڈونٹ نو ابھی ان کے ذہن میں کیا ہے. آئی وڈ سے فطور ہے. ایک تو یہ جو سپر پاور والا آئی تھنک پرسیپشن ہے جی کہ ہم نے ڈیفیٹ کیا, ناٹ ریئلائزنگ کہ پاکستان کی سپورٹ کے بغیر نہیں ہو سکتا تھا. باقی پاکستان کی فوج کے بارے میں بھی کوئی مس پرسیپشن تھی کہ انڈیا کی وہ دور ہوگی مئی میں, اور ابھی میرا خیال یہ جو تھا جی کہ ٹیررزم کے اگینسٹ شاید کوئی ویکنس ہے وہ بھی دکھا دیا کہ اسمیٹرک وارفیئر میں وی کین سارٹ اٹ آؤٹ. اس وقت آلموسٹ 21 پوسٹیں قبضے میں ہیں. دیر از اے بفر زون جو کہ فی الحال ٹیمپریرلی کریٹ کیا گیا ہے اینڈ دے ہیو رن اوے. باقی دیکھیں وار میں جب لڑائی میں ڈیفینیٹلی دونوں طرف نقصان ہے, افسوسناک ہے, لیکن شوڈ بی آئی تھنک لیفٹ ٹو دا طالبان گورنمنٹ کے وہ اس پہ سوچے. ایک اور ایڈ کر دوں کہ اس وقت عوام بہت زیادہ تنگ ہے. وی آر ان ٹرکی, یہاں ہمارے کلیگز ہیں افغان, دے آر فیڈ اپ ود دس اپریسو رجیم. 2 کروڑ خواتین کو آپ نے بند کیا ہوا ہے, اور ایون بھارت میں بھی ایک ڈرامہ ہوا کہ خواتین کو نکال دیا گیا تھا پہلی پریسر میں, پھر بعد میں کوئی گونگوں پہ مٹی جھاڑی ہے انہوں نے. تو یہ آئی تھنک ناردرن رجسٹر فرنٹ بھی ابھی ایکٹیویٹ ہو رہا ہے, تو دے شوڈ ریئلائز کہ اس طرح چلیں گے تو شاید طالبان رجیم 6 مہینے سے زیادہ سروائیو نہ کر سکتے. اٹس بیٹر کہ دے شوڈ مین ڈیفینسو. آپ کہہ رہے ہیں کہ جو منافقت تھی وہ اب ختم ہوئی, اچھا ہوا ایک طرح سے کھل کر سامنے آ گئے. سمیع, آپ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں, جب کبھی بھی کوئی بھی اسٹیٹ کسی دوسرے اسٹیٹ پر اٹیک کرتا ہے یا سوچتا بھی ہے تو باقاعدہ ایک پلاننگ کی جاتی ہے, اینٹیسپیٹ کیا جاتا ہے کہ ہمارے آبجیکٹیوز کیا ہیں اور نتائج کیا ہو سکتے ہیں. نوئنگ دا فیکٹ دیٹ پاکستان کی فوج ان اینی کیس اس کی ملٹری مائٹ بہت زیادہ ہے ایز کمپیئر ٹو افغانستان, اور جیسے کہ ابھی بریگیڈیئر صاحب نے بھی کہا کہ انڈیا اور پاکستان کی جو کانفلکٹ تھی 87 گھنٹوں کی اس میں بھی سامنے نظر آئی, کیا سوچ کر یہ اٹیک کیے گئے ہیں؟ شکریہ. میرے خیال میں بدقسمتی سے یہ 2 سالوں سے حالات اس طرف جا رہے تھے, اور جو قصور رہ گیا تھا وہ پاکستان کے جو ڈیفنس منسٹر صاحب تھا وہ تو ہر دن اٹھ کر یہی بیان دے رہا تھا کہ افغانستان ہمارا دشمن نمبر 1 ہے. آج جو کچھ ہوا اس سے تو لگتا ہے کہ وہ جو بیان بنایا جا رہا تھا اس کو عملی جامہ دونوں اطراف نے پہنایا. میرے خیال میں اس صورتحال میں طالبان ایک ایسا رجیم ہے جو پاکستان کی مدد سے انہوں نے ہزاروں افغانیوں کو مارا, بے رحم طریقے سے مارا, سوسائڈ بمبنگ سے مارا, پھر اس پر کابل میں قبضہ کیا, اور پھر پاکستان میں خوشیاں منائی گئی جو کہ نہیں ہونا چاہیے تھے. بہرحال اس وقت طالبان کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ ایک ایسا رجیم ہے جو نارمل رجیم نہیں ہے, ان کا کوئی ریکگنیشن نہیں ہے, اس کی حکومت میں کوئی سینسیبل پولیٹیکل بندہ ہے نہیں. سارے مدرسے اسے اڑ کر انپڑھ ہو گئے جو کر رہی ہے ان کو پتہ نہیں ہے کہ ہم اس کے کانسیکوینسز کیا ہے. ایک مرتبہ انہوں نے القاعدہ کی وجہ سے پورے سسٹم کو کولیپس کر دیا, پھر بھاگ کر پاکستان کے شہروں میں اور کیمپوں میں پناہ مانگنا پڑا. لیکن اس حقیقت کے باوجود پاکستان کو, میرے خیال میں پاکستان ایک ذمہ دار اسٹیٹ ہے, ایک بہت بڑا اسٹیٹ ہے, اسلامی دنیا کا ایٹمک پاور ہے, ان کو بھی احتیاط کرنا چاہیے. یہ شو پاور نہیں ہے, یہاں پر ملٹری کمپیریزن کا کوئی سوال ہی نہیں ہے. افغانستان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے, لیکن وہ آپ کو مسلسل ڈسٹرب کر سکتے ہیں اگر چاہیے. آپ یہ کر سکتے ہیں کہ ان کے ہیڈ کوارٹر کو بام کرے, ہیبت اللہ کو بام کرے, اس سے بھی مسئلہ حل نہیں ہوگا. میرے خیال میں یہ جو کچھ چل رہے تھے مذاکرات میں, طالبان کچھ نہ کچھ کر رہے تھے. ایسا بھی نہیں تھا کہ غزنی میں پاکستانی ٹی ٹی پی کے لوگوں کے لیے کیمپ بنا دیا, کچھ ان کو یعنی ان کو وارننگ بھی دی. طالبان کے اندر سے کچھ لوگ شدید مخالف ہو گئے ٹی ٹی پی کی کہ ہمارے لیے ایمبیرسنگ ہو رہی ہے. لیکن شاید پاکستان میں جو اٹیکس ہو رہی ہے, یا پاکستان کو یہ سمجھ آ رہی ہے ملٹری مائنڈ کو کہ چلو افغانستان تو کیا ہے, مطلب ایسا ویسا کر دیں گے. تو میرے خیال میں یہ غلطی تھا کہ کابل کے اندر اٹیک ہوا 3 دن پہلے. اسی وجہ سے کابل طالبان پر پہلے سے پاکستان کا ایک لیبل ہے کہ پاکستان کے پپٹس ہے, پاکستان کے کچھ نہیں کر سکتے. وہ بھی ایک لمیٹڈ ریٹیلیشن کے لیے انہوں نے فیصلہ کر دیا. لیکن میرے خیال میں جو طالبان چونکہ ایک پولیٹیکل ایک پراپر فورس نہیں ہے, وہ جو بجائے اس کے کہ وہ ایک لمیٹڈ ریٹیلیشن کرے اور اپنے لوگوں کو کہہ دینا کہ دیکھیں پاکستان نے اٹیک دیا, ہم نے بھی 2-3 میزائل مارے, تو اس میں میرے خیال انہوں نے تھوڑا سا حد سے زیادہ ریئیکشن دیکھا ہے. پاکستان نے بھی بھرپور جواب دیا. تو یہ چیزیں اب یہ بڑی خطرناک حد تک پہنچ گئی ہے. جو ویڈیوز وغیرہ سرکولیٹ ہو رہے ہیں دونوں طرف سے, وہ بڑی خطرناک ہے. اور بدقسمتی سے ابھی تک دونوں ملکوں کے درمیان کوٹ ہائٹ لائن پر کوئی رابطہ بھی نہیں ہوا. ابھی 1 گھنٹہ پہلے جو میں نے کابل میں پاکستانیوں سے یا اسلام آباد میں بات کی, سب یہ کہہ رہے کہ ابھی تک کوئی رابطہ نہیں ہوا. تو یہ بڑی بدقسمتی ہے. اور میرے خیال میں
اس تناظر سے کہ انڈیا آئے گا، انڈیا طالبان کے ساتھ ہے، یہ ایک نیریٹو ہے وہ لوگ جو بنانا چاہتے ہیں کہ اپنی اپنی چیزوں کو جسٹیفائی کرے وہ تو کر سکتے ہیں، لیکن یہ اس طرح افغانوں کیوں اور افغانستان یہ افغانوں کے ساتھ لڑائی نہیں ہے، افغان طالبان کے ساتھ لڑائی، اور طالبان خود افغانستان پر لوگ ان سے ناراض ہیں، شدید ناراض ہیں خواتین کے معاملے میں. تو اس طرح یہ افغانستان کے اندر اٹیک کرنا ٹھیک ہے کہ لوگ طالبان کے خلاف تھے، لیکن وہ لوگ جو طالبان کے خلاف تھے انہوں نے بھی اس کابل پر اٹیک جو افغانستان کا ایک تاریخ ہے، ایک مرکز ہے، اس پر حملہ کرنا اور وہ اٹیک کرنا، وہ تھوڑا سا میرے خیال میں طالبان کے لیے ان کو سنبھالنا بڑا مشکل تھا، اور لوگ بھی کافی ناراض ہیں. بہرحال ابھی بھی شاید ٹائم ہو کہ کچھ لوگ انٹروین کرے، سعودیہ اور قطر وغیرہ، لیکن فی الحال لگتا ہے کہ یہ ٹینشن کچھ دنوں کے لیے چلیں گے. یہاں پر وقت ہوا ہے ایک بریک کا، بریک کے بعد ہم اپنی گفتگو جاری رکھیں گے. ویلکم بیک. ان فوکس ہیں سمیع یوسفزئی صاحب، سینئر صحافی، اور ان کے ساتھ تشریف فرما ہے دفاعی تجزیہ نگار بریگیڈیئر وقار. طالبان سے صرف شکایت جو ہے طالبان گورنمنٹ سے وہ پاکستان کو نہیں ہے ریگارڈنگ their soil being used against any other country which is پاکستان. مطلب ایک مطالبہ ہے کہ اپنے ہاں سے ٹی ٹی پی کو کنٹرول کریں، ان خوارج کو کنٹرول کریں. یہی ہم نے ماسکو سمٹ میں دیکھا، یہ یو این جنرل اسمبلی میں رشیا میں دیکھا، چائنا اور پاکستان افغانستان ٹرائیلیٹرل ٹاکس میں دیکھا. سو کہیں کوئی خاطر خواہ سٹیپ تو ہونا چاہیے نا سمی؟ نہیں، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، سوری اگر یہ ہے کہ دیکھو نا 20 سال کرزئی صاحب اور اشرف غنی اور نیٹو بھی اور امریکن بھی پاکستان پر یہی الزام لگا رہا تھا جو آج طالبان دہرا رہے کہ یہ تو قبائلی مہاجرین ہے. وہ پاکستان کو کہہ رہے تھے کہ افغان طالبان آپ کے یہاں ہے، کوئٹہ میں ہے، پشاور میں ہے، برہم شاہ میں. آپ کہتے نہیں، وہ تو افغان ریفیوجیز ہے، ملینز لوگ ہیں، ہمیں کچھ پتہ نہیں. لیکن آہستہ آہستہ تو کچھ ہو رہا تھا. اب افغان طالبانوں کی مجبوریت یہ ہے، وہ 6-7 ہزار لوگوں کے خلاف اقدام نہیں کر سکتے جو ان کے لیے بڑی انہوں نے بھی قربانی دی ہے. آہستہ آہستہ کچھ چیزیں آگے جا رہے تھے، تو صبر بڑی اہم چیز ہے ان معاملات میں. میرے خیال میں اگر تھوڑا سا صبر کیا جاتا تھا تو شاید حالات بہتر ہو جاتے. اب میرے خیال میں اس سے بڑی بینیفیشری اس ساری جو کرائسس جو ابھی چل رہی ہے او ٹی ٹی پی کو ہوگا. او ٹی ٹی پی اب آرام سے افغانستان میں گھومے پھریں گے جب بھی ان کی ضرورت ہو. تو ظاہر بات ہے طالبان تو یہ ایڈمٹ نہیں کر سکتے کہ ایک دن کے لیے ہم اب ختم کر دیں گے. وہ طالبان نے جو آج بات کی ہے کہ چلو وہ ٹی ٹی پی کا، یعنی میں سمجھتا ہوں کہ ٹی ٹی پی کا لیڈرشپ ہو سکتا ہے افغانستان میں ہو، شاید موجود ہو، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن یہ پرابلم کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے، پورا پرابلم تو پاکستان کے اندر ہے. ان کے خلاف ابھی تک آپ نے کیا کیا؟ جو 300-400 کلومیٹر ٹرائبل ایریا کے بارڈر ہے وہاں سے دور پاکستان کے اندر کارروائی کرتے ہیں. تو یہاں پر بھی ایک تذبذب کی شکار پالیسی ہے، کسی کو پتہ نہیں چلتا. کوئی ایک صوبائی حکومت ٹی ٹی پی کے ساتھ ہے، مرکزی حکومت دوسری بات پہ ملٹری کا اپنا ایک سٹینڈ ہے. تو میرے خیال میں یہ مسائل آہستہ آہستہ حل ہونے کی طرف جا رہے تھے، لیکن بدقسمتی سے یہ جو کچھ ہوا یہ بڑی افسوسناک ہوں گے دونوں ملکوں کے لیے. اگر آہستہ آہستہ حل ہو رہے تھے بریگیڈیئر صاحب، آپ کتنا اگری کرتے ہیں؟ کیونکہ امیر متقی نے جو اس وقت وزٹ کر رہے ہیں افغانستان کے فارن منسٹر انڈیا میں، انہوں نے وہاں پر بھی کہا ٹی ٹی پی کے حوالے سے کہ یہ پاکستان کا انٹرنل میٹر ہے اور انہیں اپنے انٹرنل میٹر کو خود کرنا چاہیے. یہ پاکستان افغانستان کے اوپر ایک طرح سے مطلب ایک الزام تراشی ہے. لیکن اگر میں ذکر کروں تو اٹس ناٹ اباؤٹ اونلی ٹی ٹی پی، اس کے اندر دیگر دہشت گرد گروہوں کا بھی ذکر کیا گیا ہے، اور وہ اعلامیہ سمی نے بھی پڑھا ہے ظاہر ہے جو ماسکو سمٹ کا ہے. اس کے علاوہ بھی جو چائنا بات کرتا ہے، جو یونائٹڈ نیشنز کی ابھی 80th جنرل اسمبلی میں رشیا کے کہنے پر جو اجلاس طلب کیا گیا تھا افغانستان سے متعلق، اس میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا ریجنل سیکیورٹی سے متعلق اس میں بھی مطالبہ کیا گیا تھا. جی بریگیڈیئر صاحب. آئی تھنک یہ تھوڑا سا یہ پرانا چورن ہو گیا جو افغان بیچتے رہے ہیں سوری طالبان جو ہے، اور بھارت کسی حد تک دیکھیں یہ 21st سینچری کا 3rd ڈیکیڈ ہے، جیسے میں نے کہا کہ اس میں چیزیں بھی ڈھکی چھپی نہیں. بڑا آئی تھنک کلیئر ایویڈنس دیا ہے، اور ہمارا کوئی جھگڑا ہے ہی نہیں ہے افغانستان کے ساتھ. کیا جھگڑا ہے؟ کوئی خدا نہ خاصا ٹیریٹوریل ڈسپیوٹ ہے یا کچھ ہے؟ نتھنگ. اور یہی وہی افغان ہے جن کو ہم نے سپورٹ بھی کیا طالبان گورنمنٹ کو، جیسا کہہ رہے ہیں بالکل صحیح ہے. اینڈ وی ایکسپیکٹڈ کہ یہ بہتر ہوگا. لیکن آئی تھنک دے تھاٹ کہ ایک تو وہ جو خناس ہے جی کہ پتہ نہیں انہوں نے سپر پاس کو ڈیفیٹ کیا، تو میرے خیال میں تکبر آ گیا اب جانا. بات صحیح ہے، کروڈ لیڈرشپ ہے. باقی تھوڑی میں ہسٹری گنوا دوں کہ صرف اس طرح ابھی نہیں ہے کہ اٹ از جسٹ لاسٹ 4 years. آپ 73 سے نکال پچھلے 50 سال کی ہسٹری نکال لیں. ٹو اسٹارٹ ود بیسیکلی سردار داؤد اسیسینیٹڈ، حفیظ اللہ امین اسیسینیٹڈ، ترکئی صاحب، اس میں تو پاکستان کا کوئی رول نہیں تھا. پھر آپ آگے آ جائیں، ڈاکٹر نجیب اللہ ہیں، پھر اس کے بعد طالبان 1 ہے، پھر ایک 2 آئی وڈ سے کہ گورنمنٹس ہیں جو US اسپانسرڈ تھیں.
and then you have Taliban too. تو اگر پچھلے 40 سال میں 13 دفعہ وائلنٹ رجیم چینج ہوا ہے, لٹرلی وائلنٹ, کہ آپ ختم کر کے دوسری پارٹی کو آتے ہیں, تو اس کا مطلب ہے دیر از اے ہیوج پرابلم ود ان افغانستان. ہمارے یہاں پہ دوست ہیں ترکی میں ریسرچ کر رہے ہیں, نو بڈی وانٹس ٹو گو بیک. ایران سے لاکھوں لوگ کیوں نہیں جانا چاہیے؟ یہ سوال طالبان کو خود کرنا چاہیے. اس طرح پاکستان سے نہیں جانا چاہتے, خواتین کو بند کیا ہوا ہے. ڈسپائٹ دیٹ آئی تھنک سب سے زیادہ پاکستان نے کہا کہ کریں مین اسٹریم کیا جائے, ان کو ڈپلومیٹکلی آئسولیٹڈ ہے, بہت زیادہ ایفرٹ کی, لیکن میرے خیال اس کو ویکنس سمجھا گیا. ابھی ایک نیا نارمل سیٹ ہو چکا ہے, باقی دیکھیں انٹائرلی ڈیپینڈ آن پیپل آف افغانستان آلسو. اگر طالبان لیٹس سے 2 لاکھ ہیں سمجھتے ہیں وہ کنٹرول کر سکتے ہیں, افغان عوام بڑے غیور ہیں, دے آر لوکنگ ایٹ, وہ بھی پریشان ہے. دیکھا جائے سب سے بڑی لائف لائن پاکستان ہے, اور بیکاز آف آر جغرافیکل اور کلچرل ریلیشن شپ ہے, ابھی بھی لاکھوں لوگ ہر سال آتے ہیں علاج کے لیے, تعلیم کے لیے. اور پاکستان نے تو ہمیشہ کہا ہے کہ آپ لیگلی جو بھی کرنا چاہتے ہیں کریں. انفارچونیٹلی جو سمی کہہ رہے ہیں نا, جو بھارت کی ٹائمنگ کا ذکر, کہ بھارت کی انوالومنٹ کا ذکر, آپ کو لگتا ہے یہ بیانیہ یا واقعی بھارت جو ہے وہ افغانستان کے اندر, کیونکہ آپ نے دیکھا کہ کابل میں ایمبیسی کا بھی درجہ انہوں نے دے دیا ہے, سو ڈو یو ریئلی تھنک دیٹ وہ ریجنل سیکورٹی کو ڈسٹرب کرنا چاہتے ہیں, اور خصوصاً پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کرنے کے لیے انہوں نے یہ دوستی, یہ چینلز بنائے؟ آج تو ان کی ملاقات بھی ہے نا افغانستان کی ایف ایم کی اجیت دول سے. جی 100%. دیکھیں یہ ابھی کی بات بھی نہیں ہے, آپ پہلے چلے جائیں نا. طالبان تو میں تو بالکل بے شرم لوگ ہیں کہ یہی دھرو ہیلی کاپٹر بھارت نے دیے, آئی تھنک انہوں نے ٹرکس دیے, آرٹلری ایمونیشن دیا, اور یہ طالبان کے اگینسٹ یوز ہوا ہے. یہاں پہ یوگی آدتیہ ناتھ نے کہا تھا کہ طالبان جب آئے تھے کہ نام کوئی لے گا تو میں اس کی زبان کاٹ دوں گا, ورڈز ود دیٹ افیکٹ. اور ابھی بھی وہ ویڈیو آپ نے دیکھا ہے, تو یہ منافقت ہے بیسیکلی. اینی اسپیس اگینسٹ پاکستان جہاں بھی ملے گی بھارت ول ایکسپرٹ, یہ ان کا آئی تھنک ڈبل ڈاکٹرن ہے یا مودی کی ڈاکٹرن ہے. تو یہ تو بڑا کلیئر ہے. اس سے حامد کرزئی کی گورنمنٹ رہی یا اشرف غنی کی, اس دوران بھی آپ نے دیکھا ان کے کانسلیٹ جہاں پہ کیا کر رہے تھے. باقی میں تو کہتا ہوں افغانستان پہ ویری ڈیفیکلٹ ٹو ہیو اے پالیسی. اگر بلکہ 200 سال پیچھے چلے جائیں تو یو ول فائنڈ آن دی ایوریج زون میں ہر 5 سال پر لڑائی. تو ہاؤ ڈو یو ڈیل ود سچ رجیم؟ تو اسی طریقے سے ابھی ہو سکتا ہے طالبان کا تختہ پلٹ جاتا ہے 6 مہینے میں, خدا نہ خاصا سول وار, somebody else would come, تو آپ نے ڈیل کرنا ہے. اینڈ ول ٹیک اے وائل. باقی پاکستان اپنے آئی تھنک انٹرسٹ پروٹیکٹ کرے گا, اپنے لوگوں کو پروٹیکٹ کرے گا. ابھی آپ نے دیکھا ٹرائبل ایریا سے بھی لوگ فوج کے ساتھ شانہ بشانہ لڑے ہیں. ہوپ فلی آئی تھنک میسج کنوے ہو گیا ہے, اور ایک اچھا ہے کہ ایک نیا آئی تھنک نارمل سیٹ ہو گیا دونوں طرف, ایسٹرن بارڈر ویسٹرن بارڈر. اگر کوئی پاکستان کے انٹرسٹ کو نقصان پہنچائے گا, ٹیررزم کرے گا, دین ویل گیٹ اکراس. اور یہ بھارت نے بھی دیکھ لیا ہے, اور آئی تھنک طالبان گورنمنٹ نے بھی دیکھ. سو آپ اس کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ کیا پاکستان اور افغانستان کے درمیان حالات کسی طرح سے نارمل ہو سکیں گے, یا افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف ہی استعمال کی جائے گی؟ کیونکہ جب وہ قابض افواج تھی تب بھی کی جا رہی تھی, اور اب طالبان حکومت کے آنے کے بعد بھی یہ مسائل حل نہیں ہوئے. یہ میرے خیال میں آپٹمسٹکلی آپ کے لیے کوشش ہونا چاہیے, بیکاز الٹیمیٹلی پیس کو چانس دینا چاہیے. ابھی انٹرنیشنل کمیونٹی اسپیشلی مڈل ایسٹ میں بہت زیادہ پریشانی ہے, چائنا جو کامن فرینڈ ہیں. لیکن طالبان شوڈ ایکچولی تھنک, ابھی بھی آئی وڈ سے دس از دیئر لاسٹ چانس, بیکاز لک ایٹ دی رپورٹس, سم افغانستان کے انٹرنل سین تو ڈسکس ہی نہیں ہوتا پاکستان میں نا, کہ وہاں پہ کیا ہے. لائک ناردرن رجسٹر جو ہے ابھی 17-18 ضلعوں میں آئی تھنک کافی ایکٹیو ہے, ابھی بھی کالز گئی ہیں. باقی جب افغان گورنمنٹ افغان لوگ دیکھیں گے کہ یہ اتنی ویک رجیم ہے کہ ان کو مار بھی پڑی, پھر پاکستان کے ساتھ یہ دشمنی نبھا رہے ہیں جس میں افغان لوگ سفر بھی کر رہے ہیں کہ ابھی بارڈر بند ہوئے تو کون سفر کر رہا ہے. تو دل بھی ڈیفینیٹلی دیکھیں افغانستان والے بھی نا 3-4 سال سے زیادہ برداشت نہیں کرتے. دس از ہسٹری, میں نے آپ کو گنوا دی ہے کہ 40 سال میں 13 دفعہ تو وائلنٹ رجیم چینج ہوا ہے یا لیڈرشپ چینج ہوئی ہے, وقت لوگ غارت کے ساتھ ہوئی ہے. وی وش کہ چیزیں بہتر ہو جائیں. ہوپ فلی جو وہاں طالبان ہے دے شوڈ ریئلائز اٹ, بجائے اس کی ایروگنس میں رہے. اینڈ کر کے دیکھ تو لیں, پاکستان کے ساتھ ایک جنرل دوستی کا ہاتھ بڑھا کے دیکھیں, یو ول فائنڈ کہ اٹس اے ون ون سچویشن. افغان عوام کا بھی بھلا ہوگا اور ریجن بھی ڈیولپ ہو سکتا ہے. لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کاؤ ڈاؤن کریں گے ایک پاکستان جیسے ملک کو, اور کس بات پہ, کون سا اسلام میں آپ ان سے پوچھیں کہ اگر, میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ محمود غزنی کی اولاد ہونے کا کلیم کرتے ہیں, although he was a Turk, لیکن چلے مان لیں کہ وہ غزنی ہیڈ کوارٹر تھا, تو وہ تو بت شکن تھا اگر اس طرح دیکھا جائے. تو آج بت پرستوں کے ساتھ جا کے آپ ان کے پاؤں میں لیٹ گئے ہیں, and you think this is people will buy it? I don't think so. بہت بہت شکریہ بریگیڈیئر وقار اور سمی یوسفزئی فار پارٹیسپیٹنگ آن دا شو. یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا. ویلکم بیک. افغانستان کی جانب سے پاکستان افغان بارڈر کے اوپر 11 اور 12 کی شب جس طرح سے اٹیک کیا گیا, اور پھر افواج پاکستان کا بھرپور جواب, اس پر بات کرنے کے لیے کہ پاک افغان تعلقات کس نہج پر ہیں, افغانستان پاکستان سے چاہتا کیا ہے, ہمارے ساتھ ہیں
سابق سفیر ہیں مسعود خان صاحب، بے حد شکریہ فار جوائننگ اس۔ مسعود صاحب، طالبان حکومت کا پاکستان بارڈر اور چیک پوسٹ پر حملہ باوجود اس کے کہ جب یہ گورنمنٹ آئی تھی تو ان کی ایڈ کے حوالے سے، ہر چیز کے حوالے سے پاکستان نے دنیا میں بات کی تھی، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو ڈی سٹیبلائز کرنا یہ ہے طالبان حکومت کی اصلی پالیسی؟ آپ نے صحیح کہا کہ جو ہی امریکی افواج کا انخلاء 2021 میں یہاں سے ہوا تھا تو پاکستان نے افغانستان کی حکومت کو تسلیم کرنے کے سلسلے میں، اسے انسانی امداد پہنچانے کے سلسلے میں اور علاقے میں امن و سلامتی کے لیے بہت کوششیں کی تھی اور بین الاقوامی برادری کو اکٹھا کرنے کی کوشش کی تھی، چین، روس اور امریکہ کو اکٹھا کرنے کی کوشش کی تھی۔ لیکن جو افغانستان کے ساتھ ایک ہی ہمارا مطالبہ تھا، کیونکہ افغان طالبان کی حکومت سنبھالنے کے فوراً بعد ہی تحریک طالبان پاکستان کے حملے پاکستان کی سرزمین پہ شروع ہو گئے تھے۔ ہمارا ایک ہی مطالبہ تھا کہ آپ ان کو روکیں اور ان کو اپنی سرزمین استعمال نہ کرنے دیں، اور دوحہ میں انہوں نے یہ وعدہ بھی کیا تھا، امریکیوں سے بھی وعدہ کیا تھا، ہمارے ساتھ بھی ایک وعدہ تھا کہ کسی دہشت گرد تنظیم کو، داعش ہو یا تحریک طالبان پاکستان ہو، اس کو افغانستان کی سرزمین استعمال نہیں کرنے دیں گے۔ یہ وعدہ انہوں نے چین سے بھی کیا تھا۔ تو لیکن اس کے باوجود پہ در پہ حملے ہوئے۔ اس سال جو ہے 2025 میں، ابھی سال مکمل نہیں ہوا، 1500 حملے ہوئے ہیں، 924 کے قریب لوگ جو ہے وہ مارے گئے ہیں، جس میں سیکیورٹی پرسنل ان کی تعداد زیادہ ہے اور سویلینز ہیں اس میں۔ تو اس لیے یہ ہے کہ اس کے جب بجائے اس کے کہ وہ کوئی اقدامات کرتے، بجائے اس کے کہ ملا ہیبت اللہ اور ان کی کابینہ کے ارکان اس کے اوپر کوئی عملی قدم اٹھاتے، انہوں نے پاکستان کے اوپر حملہ کر دیا ہے۔ اور پاکستان جب جوابی کارروائی کرتا ہے، وہ خواہ فضائی طریقوں سے ہو یا زمینی طریقوں سے، تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ افغانستان کے خلاف اقدام ہے۔ حالانکہ افغانستان کے عوام اور پاکستان کے رشتے بہت مضبوط ہیں۔ ہم نے 40 سال تک افغان پناہ گزینوں کو یہاں حفاظت اور سرپرستی سے رکھا، ان کی نشو و نما کی، اور اس کے بعد یہ کہ بلکہ وہ پاکستان کی سوسائٹی کا ایک حصہ بن گئے تھے۔ تو اس وجہ سے ہمارے تعلقات عوامی سطح پہ تو اٹوٹ ہیں، لیکن جو وہاں کی حکومت ہے اس نے ایک دوگلی پالیسی اختیار کی ہوئی ہے۔ ایک طرف تو یہ کہتے ہیں، وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ جی پاکستان اور افغانستان کے تعلقات اچھے ہونے چاہیے، اور دوسری طرف درپردہ وہ تحریک طالبان پاکستان کو افغانستان کی سرزمین استعمال کرنے کی اجازت دیتے ہیں، جس کی پاکستان کسی صورت میں اجازت نہیں دے گا، نہ اسے برداشت کرے گا۔ صحیح۔ تو مسعود صاحب، جب وہ یہ کر رہے ہیں طالبان حکومت، بالکل یہ تو اب اوپن ہے نا، اٹس آؤٹ ان دی اوپن کہ کس طرح سے تحریک طالبان پاکستان ہو، ہندوستان کے فتنہ ہوں، سب کو بڑے آرام سے وہاں پر آپریٹ کرنے دیا جا رہا ہے۔ یہ صرف پاکستان تو نہیں کہہ رہا، یہ رشیا بھی کہہ رہا ہے، یہ ایران بھی کہہ رہا ہے، یہ چائنا بھی کہہ رہا ہے، مطالبہ بھی کر رہا ہے کہ آپ اپنی سرزمین پہ جو یہ سارے دہشت گرد گروپس ہیں، ٹریننگ کیمپس ہیں، ان کو ختم کریں، کیونکہ ریجنل سیکیورٹی کے لیے بھی یہ ایک بہت بڑا خطرہ بن گئے ہیں۔ میں آپ سے یہ جاننا چاہتی ہوں کہ ایک سائڈ پہ بھارت اور دوسری سائڈ پہ جو پاکستان کے عوام شاید کبھی ایکسپیکٹ نہیں کرتے تھے کہ افغانستان سے ہوگا، وہ انہوں نے بھی بارڈر پر کر دکھایا۔ تو اس وقت پاکستان کی پوزیشن کو آپ کیسا دیکھ رہے ہیں؟ پاکستان کی پوزیشن اصولی ہے، اقوام متحدہ کے چارٹر کے مطابق ہے، بین الاقوامی قوانین کے مطابق ہے، اور پھر جو پاکستان نے دنیا کے ساتھ مل کر دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑی ہے، اس میں جو اصول طے ہوئے تھے اس کے مطابق ہے۔ کوئی ریاست بھی دہشت گردی کو تسلیم نہیں کر سکتی، اور اس طریقے سے افواج یا سیکیورٹی پرسنل یا لا انفورسمنٹ ایجنسیز یا سویلینز کو نشانہ بنا رہی ہو، کوئی ریاست یا ریاست میں کچھ جو ٹیررسٹ کیمپس ہوں، تربیت گاہیں ہوں، وہ لوگ وہاں جو ہے منصوبہ بندی کریں، پاکستان کو نشانہ بنائیں، تو وہ ناقابل قبول ہے۔ اور لہٰذا پاکستان کی پوزیشن اصولی ہے، اور جیسے کہ میں نے کہا بین الاقوامی قانون کے عین مطابق ہے۔ لیکن ایک چیز یہ ہے کہ یہ جنگ صرف افغانستان نہیں لڑ رہا، اس جنگ کے پیچھے جو ہے ہندوستان ہے، اور ہمارے پاس اس قسم کے ٹھوس ثبوت موجود ہیں کہ ہندوستان نے جو اپنے ٹیررسٹ نیٹ ورکس ہیں ان کی جو پاکستان کے خلاف ہیں، وہ افغانستان، ایران اور خلیجی ریاستوں کے حدود میں، جغرافیائی حدود میں متعین کیے ہوئے ہیں، اور منصوبہ بندی کرنے کے بعد وہ پاکستان کے اوپر
نشانہ باندھتے ہیں اور وہ اپنی پراکسیز جو پاکستان میں انہوں نے کریٹ کی ہوئی ہیں ان کو استعمال کر رہے ہیں. تو جب ہم افغانستان سے اس قسم کی جنگ لڑ رہے ہوتے ہیں تو ہم دو قوتوں سے جنگ لڑ رہے ہوتے ہیں. افغانستان کے طالبان کو یہ بات بری لگے گی لیکن اختیار تو ملا ہیبت اللہ صاحب کے پاس تھا یا جو ان کی کابینہ کہ وہ تحریک طالبان پاکستان کو ایک حکم دیتے. اور ایک مرتبہ جو ہے ملا ہیبت اللہ صاحب نے یہ کہا بھی تھا کہ پاکستان کے اوپر حملہ افغانستان کے اوپر حملہ سمجھا جائے گا اگر وہ حکم دیں، کیونکہ ہی از دا سپریم لیڈر، کہ آج کے بعد پاکستان کے خلاف افغانستان کی سرزمین استعمال نہیں ہو سکتی، تحریک طالبان استعمال نہیں کر سکتا، تو کسی صورت میں بھی وہ حملے نہیں ہوں گے اور ایک دم جو ہے یہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو تصادم ہے وہ رک جائے گا. لیکن وہ اس وجہ سے نہیں رک پا رہا کہ ہندوستان وہاں باقاعدہ سرمایہ کاری کر رہا ہے. اور تو سرمایہ کاری تو چائنا نے بھی کہی ہے کہ سی پیک 2 جو ہے وہ وہاں تک جائے گا. تو مطلب ایک سرمایہ کاری کی اس میں معذرت کے ساتھ اگر میرے الفاظ سخت ہوں اور کسی کو گناہ گزرے، طالبان یعنی افغانستان کی حکومت اور طالبان وہ سب کچھ بھول جائیں گے جو پاکستان نے ان کے لوگوں کے لیے کیا، ان سب کے لیے کیا، اور وہ پاکستان ہی کو ڈی اسٹیبلائز کریں گے. جی دیکھیے، چین نے بھی ان سے یہی وعدہ لیا تھا کہ وہ اپنی سرزمین استعمال نہیں کرنے دیں گے. ETIM کے حوالے سے اسی طریقے سے ازبکستان کو کئی تحفظات ہیں اور ترکمنستان کو، اور وہ سارے کے سارے جو تحفظات ہیں وہ ایڈریس نہیں کیے گئے. یہاں میں آپ کو یہ بھی بتاتا ہوں کہ یہ حملہ اس وقت کیا گیا ہے جب امیر متقین کے جو عبوری وزیر خارجہ ہیں افغانستان کے وہ دلی میں موجود ہیں اور دلی کا میڈیا آپ اٹھا کے دیکھ لیں، وہ جو افغانستان کے لوگوں نے، افغانستان کی افواج نے جو پاکستان کی چوکیوں کے اوپر حملہ کیا ہے تو اس کے اوپر تالیاں بجا رہے ہیں اور مبارکباد دے رہے ہیں کہ جناب یہ افغانستان نے ایک بہت جرأت مندانہ قدم اٹھایا ہے. اور جو وہ ان کے وزیر خارجہ ہیں، ان کا جو دورہ بھی کروایا ہے وہ حیران کن ہے. اور دو بیانات جو دیے ہیں، ایک تو دورہ جو ہے وہ انہوں نے کروایا ہے وویکانندا کا جو ان کی انٹرنیشنل فاؤنڈیشن ہے جو مسلمان دشمن شخص پہچانا جاتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے ان کے ایک سوامی ہیں جس کی اور ان کا راشٹریہ سوائم سیوک سنگھ کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہے. اور دوسرا انہوں نے دیوبند میں، انہیں جامعہ دیوبند میں ان کا دورہ کروایا، یعنی ایک دوگلی پالیسی رکھی ہے. اور جو جوائنٹ سٹیٹمنٹ ایشو کی ہے اس میں پاکستان کے اوپر افغانستان سے بھی براہ راست حملہ کروایا ہے. ایک تو یہ کہ جو افغانستان کی سرزمین پہ جو پاکستان کے خلاف دہشت گردی پھلتی پھولتی ہے، وہ کہتے ہیں یہ پاکستان کا اندرونی مسئلہ ہے، ناقابل قبول، ناقابل یقین. اور دوسری طرف انہوں نے یہ کہا ہے کہ کشمیر ہندوستان کا حصہ ہے، کیسے ہو سکتا ہے. تو میں اس میں یہ نقطہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ جو افغانستان ہے اس کی عبوری حکومت اسلامی تعاون تنظیم کی قراردادوں کی پابند ہے اور اسی طریقے سے اقوام متحدہ کی قراردادوں کی پابند ہے. ان کے مطابق کسی اسلامی ملک نے آج تک یہ نہیں کہا کہ کشمیر ہندوستان کا حصہ ہے. ہمیشہ اسے ایک متنازع علاقہ کہا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ امیر متقی نے یہ بیان دے کے، یعنی اس جوائنٹ سٹیٹمنٹ کے اوپر دستخط کر کے اہل جموں و کشمیر کے احساسات کو برے طریقے سے مجروح کیا. یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا. ویلکم بیک. ان فوکس ہے سابق سفیر مسعود خان صاحب. مسعود صاحب، آخر میں یہ جاننا چاہوں گی اب یہاں سے ہم کہاں جاتا دیکھ رہے ہیں، کیونکہ بڑی واضح طور پر آپ نے بتایا بھی کہ کس طرح سے 2 جگہوں پر ان کے وزٹ بھی کرائے گئے اور شاید وہ سرمایہ کاری بھی کرنے کو ہیں. پہلے بھی کی تھی جب قابض افواجیں تھیں تب بھی ان کی سرمایہ کاری ہو رہی تھی، تب بھی را استعمال ہو رہی تھی، اور پاکستان کے اندر جو جس طرح سے وہ بلوچستان میں اور کراچی میں بھی اپنی کارروائیاں کر رہی تھی. اب ہم کیا دیکھ رہے ہیں اور کس طرح سے ہمیں اپنی تعلقات کو افغانستان کے ساتھ رکھنا ہے؟ کیا اس ڈر سے کہ انڈیا وہاں پر اسپیس لے لے گا، وی شوڈ بی the way we had always been thinking کہ ہمیں شاید ان کے ساتھ مستقل بات چیت رکھنی چاہیے یا تاکہ انڈیا جگہ نہ لے لے، یا ان کو واضح طور پر جو پیغام ہے وہ یہی ہے کہ اگر آپ دہشت گردیوں کو پناہ دیں گے تو ہم پھر اس کا جو سدباب ہے وہ کرنا جانتے ہیں؟ دیکھیں، 2 عسکری راستے ہیں اور 2 سفارتی. اور
4 راستے یعنی کہ موجود ہیں. تو عسکری یہ ہے کہ پہلے تو یہ ہے کہ اگر افغانستان کو یہ واضح پیغام دیا جائے کہ وہاں کی ان کی سرزمین استعمال کر کے ہمارے اوپر حملہ کیا کریں گے وہ تحریک طالبان پاکستان یا ان کے ہواری یا دوسری دہشت گرد تنظیمیں، تو ہم اس کا جواب دیں گے، عسکری جواب دیں گے. دوسرا یہ ہے کہ اس موقع سے فائدہ اٹھا کے ہندوستان مارکہ حق کا بدلہ لینے کے لیے دوبارہ حملہ کرے گا، تو اس کے لیے تیاری ہونی چاہیے، کیونکہ وہاں پتہ چلا ہے کہ جو ہماری بین الاقوامی سرحد ہے اس کے اوپر جو ہے کوئی وہ ہندوستانی فوجیں پیش قدمی کر رہے ہیں، کسی قسم کا وہ جماؤ کانسنٹریشن کر رہے ہیں. تو اس کے لیے ہمیں جو کرنا رہنا ہے، اور تاکہ ہم ایک مرتبہ پھر ہندوستان اگر کوئی اس قسم کی مہم جوئی کرے تو اس کا جواب دیں. تیسرا نقطہ یہ ہے، اس میں یہ کہوں گا یہ سفارتی ہے کہ ہمارے، جیسا کہ آپ نے خود بھی کہا کہ افغانستان سے براہ راست گفتگو ہونی چاہیے، اور ملا ہیبت اللہ اور وہ کندھار کے لوگ ہوں یا کابل کے لوگ ہوں جو ان کے 2 دھڑے بنے ہوئے، ان کو قائل کیا جائے کہ اس سلسلے کو ختم کیا جائے. اور اس میں ہمیں جو ان کے سپریم لیڈر کی حمایت حاصل کرنی چاہیے. اور چوتھا یہ ہے کہ یہ جو 3 ممالک ہیں جنہوں نے والنٹیئر کیا ہے، اور خاص طور سے جو قطر، سعودی عرب اور ایران نے اپیلز کیے ہیں، ان کو کسی طریقے سے آگے بڑھایا جائے. ایران نے یہ کہا ہے کہ مصالحت کروانے کے لیے تیار ہوں، بات چیت کو آگے بڑھانے کے لیے تیار ہے. تو اس طریقے سے جو انٹرنیشنل ڈائمنشن ہے اس کو بھی ایکٹیویٹ کرنا چاہیے تاکہ افغان طالبان کے اوپر دباؤ پڑے. بہت بہت شکریہ مسعود خان صاحب فار بینگ ود اس آن اسی کے ساتھ پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. سمیع یوسفزئی نے یہ کہا کہ ابھی تک جو دونوں ہاٹ لائنز ہیں ان میں کسی قسم کا رابطہ نہیں ہوا، اور جب تک وہ نہیں ہوتا یقیناً یہ ایک تشویش کی سچویشن ضرور ہے. لیکن بہرحال ISPR کی جانب سے جو اعلامیہ آیا اس میں بھی 2 ٹوک کہہ دیا گیا ہے کہ دہشت گردی کی بالکل کسی قسم کی کوئی گنجائش نہیں، اور پاکستان کی سرزمین پر جو بھی کوئی میلی آنکھ سے دیکھے گا اس کا بھرپور اور بڑا مؤثر جواب دیا جائے گا. اللہ حافظ.